अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह बकरा सॉरी सूरह माइदा आज आयत नंबर 35 से हमने पढ़नी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वब्तगू और तलाश करो, अलैहि उसकी तरफ, अल वसीलता वसीला। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की तरफ अपने लिए वसीला तलाश करो। ठीक है, ये कुरान में एक ही बार ये बात आई। वाओ सीन लाम वसल, वसीला जरिए को कहते हैं, किसी चीज तक पहुंचने का जरिया। अल्लाह तक पहुंचने का जरिया क्या है जी? अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी। वजाहिदु फी सबीलिही, उसकी राह में कोशिशें करो। जिहाद से है, जोहद से है। जोहद का मतलब होता है कोशिश करना, तो अल्लाह की राह में कोशिश करो। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। यानी कि जिंदगी यूं ही बेकार ना गुजारो, अल्लाह से कनेक्ट होने का जरिया तलाश करो और अल्लाह की राह में कोशिश करो। जरिया तलाश करने से क्या मुराद है? जरिया तो इताअत और फर्मा बरदारी है, मगर हर बंदा मुख्तलिफ तरह पर करेगा ना। देखिए, एक हाउसवाइफ है, एक वर्किंग वुमेन है, एक अनमैरिड औरत है, एक शादीशुदा औरत है, एक के बच्चे हैं, एक के नहीं है, एक का शोहर है, एक का नहीं है। किसी का शोहर बड़ा अच्छा है, अल्लाह ने औलाद भी दे रखी है, माल भी है। एक है, उसका शोहर बदमिजाज है, सख्त है, नहीं सुकून की सांस लेने देता। किसी का शोहर अच्छा है, घर के हालात अच्छे नहीं है। किसी की औलाद नहीं है, किसी की है तो अच्छी नहीं है, किसी की बेटी है, बेटे नहीं, सबके हालात अलग है ना। इसी तरह वाइस वर्सा मर्दों का भी मामला है। किसी की बीवी फर्मा बरदार है, किसी की नहीं है। कोई खुद फर्मा बरदार औलाद है माँ बाप की, कोई बदतमीज है, किसी के माँ बाप जालिम है, किसी के अच्छे हैं। तो हर इंसान के हालात अलग अलग हैं। हर कोई अपने हालात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ने का वसीला तलाश करे। कुछ ना कुछ तो करना है ना, कुछ ना कुछ करना है, ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकते। लिहाजा कोई ना कोई रास्ता तलाश करो ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट हो सको। इन्नल लजीना कफरू, बेशक वो जो काफिर हैं, लव अन्ना, काश लहू उनके लिए हो, माँ जो फिल अर्दी जमीन में है, जमीन सारा, वमिस्लहु मानिंद उसके, माहु साथ, लियफ्तदू बिही के फिदिया दे दे इसके बदले में, मिन अजाबी उस अजाब के बदले में, यौमिल कियामती जो कयामत के दिन का है, मा तुकुब्बिला मिनहुम उनसे कबूल ना किया जाएगा, वलहुम अजाबुन अलीम उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। बेशक वो जो काफिर हैं, वो अगर कयामत के दिन जमीन का सारा माल और इतना ही माल उसके साथ और ले आए और उसे फिदिया दें कयामत के अजाब से बचने के लिए, तो वो उनसे कबूल नहीं होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि दुनिया में तो तुम थोड़ा बहुत सदका देकर थोड़ी कोशिश करके बच सकते हो, आखिरत में अगर पूरी जमीन का माल सदका कर दो और उसको दुगना करके सदका कर दो, फिर भी कबूल नहीं होगा। यानी कयामत के दिन कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी में जो है वही है। युरीदूना, वो चाहेंगे, अन यखरुजू मिनन नार, के वो जहन्नुम से निकल जाएं, वमा हुम बिखारिजीना मिनहा, उससे निकल नहीं पाएंगे। चाहेंगे जहन्नुम से निकल जाएं, पर जहन्नुम से निकलने की ताकत नहीं होगी। वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, उन पर अजाब कायम रहने वाला होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। वस्सारिकु, और जो चोर मर्द हो, वस्सारिकतु और औरत हो जो चोरी करे, फक्तो काट डालो, ऐदियाहुमा दोनों के हाथ, जज़ान बदला है, बिमा उसका जो कसबन काम किया उन्होंने, नकालन इबरत है, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से। चोर मर्द हो या औरत, उसके हाथ काट डालो, ये उनके किए का बदला है और अल्लाह की तरफ से इस सजा को इबरत बना दिया गया। ठीक है, क्या मतलब है? मर्द या औरत होने से फर्क नहीं पड़ता, चोरी की सजा है जी, हाथ काटा जाना। तो लोग कहते हैं जी हाथ काटे जाएंगे तो सारे टुंडे फिरते नजर आएंगे। सऊदीया में तो कोई नहीं आज तक आपको मिला, कितने टुंडे मिले हैं सऊदीया में। बल्कि सजा की वजह से चोरी वगैरह नहीं होती वहां पर, आपको पता है ना, कानून की इम्प्लीमेंटेशन है। तो आप जाते हैं आज जुमरे पर, आप देखते हैं लोग चीजें खुली छोड़कर चले जाते हैं। दुकानें किसी को आपने बंद करते खोलते देखा? नहीं, वो जाते हैं, वो खाली ऊपर कपड़ा डालते हैं, और वो भी डस्ट से बचाने के लिए, लोगों से बचाने के लिए नहीं उठकर चले जाते हैं। गल्ले भी उनके वहीं पर होते हैं, सब कुछ होता है, कोई चोरी नहीं होती वहां पर। तो चोरी की सजा यही है।
اور اس میں فرق نہیں ہوگا. ہمارے یہاں سب سے بڑا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے نا، طاقتوروں کو کوئی کچھ نہیں کہتا اور غریب جو ہے وہ پکڑا جاتا چھوٹی چھوٹی باتوں کو. تو آپ دیکھ لیں ہر طرف یہی ہے، ہر معاملے میں اتنی باتیں ہیں کہ کیا مثال پیش کروں، آپ کو خود پتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک خاتون نے چوری کی جو بنو مخزوم سے تھی. ان کا نام فاطمہ تھا اور قبیلہ بنو مخزوم بڑا معزز گھرانہ تھا. تو مخزوم والوں کو ہوا کہ ہاتھ نہ کٹے، تو انہوں نے سفارش ڈلوائی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بہت لاڈلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اسامہ نے کہا کہ اگر آپ ہاتھ نہ کاٹیں تو آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے ناراضگی سے دیکھا اسامہ کی، حالانکہ آپ اسامہ سے بہت پیار کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسامہ تمہیں پتہ ہے پہلی قوموں پر عذاب کیوں آیا کرتا تھا؟ جب ان کے کمزور لوگ جرم کرتے تو سزا ملتی، اور جب ان کے طاقتور جرم کرتے تو سزا نہ ملتی. اللہ کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتی. تو ہمارے اوپر جو اللہ کی ناراضگی ہے نا، اس کا بڑا سبب یہی ہے. وہی پھر بات ہے، کتنے ہی معاملات ہیں، کوئی ایک معاملہ ہے جس کی میں بات کروں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سندھ کی طرف ایک گاؤں کا معاملہ سامنے آیا تھا جہاں چھوٹے بچوں کے پورن بنا کر دنیا بھر میں وہ سپلائی کرتے، پورا گاؤں ہی انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. تو ہوا اس کا کچھ، کتنے ہی کیس ہیں بھائی. ابھی یہ وہ جو ایک بچی گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا تھا جج کی بیوی نے، ہوا اس معاملے کا کچھ بھی نہیں ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ پہلی قوموں پر عذاب اسی لیے آتا تھا، ان کا غریب گناہ کرتا تو سزا پاتا، ان کا امیر گناہ کرتا تو اسے چھوڑ دیتا. تو یہی ہمارے یہاں ہو رہا ہے. امیر کو کیوں چھوڑ دیتے؟ امیر پیسہ دے دیتا نا، وہ بھی یہی کرتے تھے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب اور حکمت والا رب ہے. یعنی کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو، اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اور حکمت نظر آتی ہے، آج بھی نظر آتی ہے. آپ دبئی چلے جائیں، کتنے آپ کو ملتے ہیں ہاتھ کٹے، اور آپ وہاں دیکھ لیں کتنی سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، چیزیں چوری شوری نہیں ہوتی. اور اگر کچھ ہو ہی جاتا ہے چوری تو مل جاتا ہے، سزا ملتی ہے، چیزیں بھی مل جاتی. ہماری طرح نہیں ہے. اللہ معاف کر دے، یہاں تو بندوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے. بچہ کسی کا اللہ رحم فرمائے، کسی کا بچہ ہو جائے، گم ہو جائے، اغوا ہو جائے، اللہ نہ کرے غائب ہو جائے، پتہ چلتا ہے کہاں گیا؟ کوئی پتہ نہیں چلتا. فمن جو تابہ توبہ کر لے من بعد ظلم ہی، اپنے ظلم کے بعد، واصلح اپنے آپ کو صحیح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس پر مہربان ہوگا. جو بندہ اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ اس پر مہربان ہو جائے گا. یعنی کہ جس نے چوری کی سزا تو اس کو ملے گی. اب اس کے بعد بھی لیول ہے. ایک تو وہ بندہ چوری پر ڈٹا رہے، پھر تو اللہ معاف نہیں کرے، بے شک اسے سزا ملے گی. لیکن جس نے توبہ کر لی اسے اللہ معاف کر. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دینے والا مہربان. کھانے پینے کی چیز پر اور بات ہے، اس کی رعایت دی گئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تو ایک صاحب جو تھے انہوں نے غلہ چوری کیا. مدینہ کے تھے، ظاہر ہے وہ بھی صحابی یا کسی صحابی کے اولادی ہوں گے، نام پردہ پوشی کے لیے نہیں آیا. انہوں نے گندم چرائی تو کیس آیا ظاہر ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ چوری کیوں کی؟ انہوں نے کہا جی 3 دن سے میرے بچے بھوکے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا کہ جب تک قحط ختم نہیں ہوتا کھانے پینے کی چیز چرانے والے کیا ہاتھ نہیں کاٹے جائیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جو ہے نا اس کی ویلیو جو ہے وہ اچھی رکھی گئی ہے. یعنی کہ اس وقت میں 3 درہم تھے، تو یہ بڑی اچھی قیمت ہے. یعنی کہ قیمتی چیز ہو اس وقت میں 4-5 ہزار کی کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے. اور کھانے پینے کی چیزیں ایسے نہیں نا ہوتی. ڈبل روٹی، بریڈ، انڈا، یہی کوئی چوری کر سکتا، تو یہ کتنے کی ہوگی؟ 100-200 کی. اس پر نہیں ہاتھ کٹتے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دیتا ہے، مہربان ہے. یعنی اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے. علم تعلم، کہ آپ نے جانا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ ہی ہے، لہو ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے حکومت ہے آسمان و زمین کی. یعذب من یشاء، جسے چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخش دے. یہاں مراد یہ نہیں کہ اللہ ایسا کریں گے، اللہ اختیار کی بات کریں گے، میرا اختیار ہے، میں جسے چاہوں سزا دوں، جسے چاہوں بخش دوں.
हाँ, मैं इंसाफ पर फैसले करता हूँ। असल में ये उम्मीद है। हमें शैतान ये वर्गलाता है कि तुमसे गलती होगी, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो माफी नहीं, तुम तो बड़े गुनाहगार हो। अल्लाह कहते नहीं, मैं जिसे चाहूं बख्श दूं। लिहाजा हदीस कुदसी में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा गुनाह करता है, फिर उसे एक अरसे के बाद जाकर एहसास होता है कि मुझसे गुनाह हो गया, जो मैंने किया वो गुनाह था। तो वो कहता है रब्बी इग़फिर, मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरिश्तों को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं देखो ये मेरा बंदा है, ये गुनहगार है, लेकिन इसे पता है इसका एक रब है जो माफ कर देने वाला है, चाहे तो सजा दे चाहे तो माफ कर दे, तो मैंने इसे माफ कर दिया। तो इस तरह अल्लाह माफ कर देते। एक और हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाहों से आसमान के किनारे भी भर जाए और जमीन भी भर जाए, फिर भी तो मुझे रब्बे वाहिद मानकर मुझसे तौबा करे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं। तो अल्लाह जिसे चाहे माफ कर सकते हैं। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। या अय्युहर रसूल, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यहज़ुनका, आपको गमगीन ना करे, अल्लज़ीना, वो लोग, जो युसारियूना, दौड़ धूप करते हैं, फिल कुफ्री, कुफ्र की राह में। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको वो लोग दुखी ना करें जो कुफ्र की राह में भाग दौड़ करते हैं। मिनल लज़ीना, उन लोगों में से जो कालू कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, भी अफवाहिम, अपने मुंहों से, वलम तुमिन कुलूबुहुम, उनके दिल ईमान वाले नहीं। ये वो लोग हैं जो अपनी जुबान से कहते हैं कि हम ईमान लाए, और हालांकि उनके दिल ईमान वाले नहीं है। वमिनल लज़ीना हादू, इनमें से कुछ लोग हैं जो यहूदी बने बैठे हैं, सम्माऊन लिल कज़िबा, बहुत ज्यादा झूठ को सुनते हैं, सम्माऊन लिकौमिन आखरीन, और बहुत ज्यादा दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो यहूद हैं आप उनके हाल देखें कि वो झूठी बातों पर तवज्जो देते हैं और दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं, इनके गैर मुस्लिमों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा का भी तो ये हाल है ना। आप देखिए, आप जो टिकटॉक और इधर उधर चीजें देख रहे होते, झूठ होती है ना, पता होता है कि पता नहीं सच है झूठ है, फिर भी लगे होते हैं। उसके अलावा आप देखें कि जो वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है ना मुआशरा, तो उनकी बातों को सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप यही ले लें, बहबूदियाबादी की बहस ही ले लें। कुरान कहता है कि जो अल्लाह तुम्हें औलाद दे उसे कबूल करो, एहतियात कर सकते हो, बच्चा कत्ल नहीं करोगे, अबॉर्ट नहीं करोगे। और हम कहते हैं नहीं नहीं, बच्चे दो ही अच्छे हैं, लिहाजा दो के बाद अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो अबॉर्ट करा दो। तो ये क्या है, उनकी बात मानते हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते, दूसरों की बातें सुनते हैं। लम या तू का, नहीं आते वो आपके पास, यानी किसी मसले के हल के लिए आपके पास नहीं आते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस के मुताबिक बताते हैं ना हल। तो आज भी मामला यही है, अल्लाह के दीन की तरफ हल करने के लिए नहीं आते, दूसरी तरफों पे भागते। युहर्रिफून अल कलिमा मिन बादी मवादिही, और बात को बदल देते हैं उसकी जगहों से, यानी कि तौरात के जुमलों को बदल देते हैं। कुरान के जुमले तो लफ्ज तो नहीं बदले जा सकते, कुरान के मफहूम को घुमा देते हैं। या कुलूना, वो कहते हैं, इन ऊदी तुम हाजा फुज़ूहु, अगर तुम दिए जाओ तुम्हारी मिसल तो ले लो, व इल्लम तुतऊ, अगर तुम ऐसी बात ना दिए जाओ फहज़रू, तो बचो। यानी अगर ये लोग वो बात करें जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक है तो कबूल कर लो, अगर उसके खिलाफ बात करें तो कबूल ना करो। ये आज मुसलमानों में यही हाल है। बरेलवियों में बैठकर अब बरेलवियों की बात करें तो वो कबूल करेंगे, जहां आप आकर ये बात करें कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद न मांगो, वो कहेंगे एतबा भी है। शियों में बैठकर शियों की बात करेंगे तो वो राजी हो जाएंगे। जहां आप कहेंगे कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी बहुत अहम है, उसके बावजूद उनको पुकारना, उनसे मदद मांगना शिर्क है। जो सहाबा सहाबा हैं, सीनियर सहाबा सहाबा की बात, खुलफाए राशिदीन, उनको बुरा कहना गलत है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत मुसल्लमा है, मगर उनकी फजीलत को साबित करने के लिए बाकी सहाबा को बुरा कहना, उनकी मजम्मत करना गलत है, गुनाह है। वो आपसे नाराज हो जाएंगे, वो आपके पास बैठना छोड़ देंगे। तो हर गिरोह अपनी मर्जी की बात सुनना चाहता है। जैसे दुनिया में भी हम कहते हैं ना, जो मेरी मर्जी की बात करे वो सही, और जो मेरी मर्जी की बात ना करे वो गलत। दीन में भी हमने यही रवैया बनाया हुआ है, हमें अल्लाह की बात नहीं चाहिए, कुरान नहीं चाहिए। लोग आपके पास आते हैं, ये मेरे पास जैसे लोग आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, आपसे कोई बात करते हैं, अगर आप उनकी मर्जी की बात करें तो कबूल है, वरना नहीं। दम कराने आएंगे, अगर आप उनकी बात सुनकर कहे कि हाँ हाँ तुम पर जिन्न है, जादू है, तब तो वो आपसे बड़े खुश होंगे। और आप कहते हैं कि नहीं कोई जिन्न नहीं है, कोई जादू नहीं है, आपको वहम है, तो तानू कुछ नहीं आता। ये एटीट्यूड है हमारा, यही अल्लाह कह रहे हैं। तो यहूद कहते हैं तुम्हारी मर्जी की बात करें तो कबूल कर लो, जो बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो, तुम्हारे अकीदों के खिलाफ हो, वो कबूल ना करो। तो अकीदा वो नहीं है जो मेरी अम्मा बयान करती थी, अकीदा वो नहीं है जो मेरे अब्बा बयान करते थे, अकीदा वो नहीं है जो मैं बयान करती हूँ, अकीदा वो है जो कुरान और सुन्नत बयान करती है।
اگر میری اماں کی بات قرآن و سنت سے میچ کرتی ہے تو صحیح ہے، اگر اس سے میچ نہیں کرتی تو میری اماں کی بات غلط ہے، میرا آبائی عقیدہ غلط ہوگا، قرآن و سنت غلط نہیں۔ ومن جو یرید ارادہ کر لے اللہ جس کے لیے اللہ ارادہ کر لے فتنتہ آزمائش میں ڈالنے کا، فلن تو ہرگز نہیں تملک آپ مالک ہو سکتے لہو اس کے لیے من اللہ کی طرف شیئن کسی چیز کے۔ اگر اللہ ارادہ کر لے کسی کو آزمائش میں ڈالنے کا تو آپ اس کے مد مقابل مدد کرنے کے لائق نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اگر اللہ آزمائش میں ڈال دے تو آپ مدد نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں لم یرید اللہ نہیں چاہا اللہ نے ان یطہر قلوبہم کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کرے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمجھانے بجھانے کرنے کے باوجود اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کرتا تو یہ پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہے سزا، آزمائش جو بھی کہیں۔ دیکھیں ہدایت کے درجات ہے نا، ایک ہدایت ہے جو کسبی ہوتی ہے، پیدائشی ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے بچہ انسان کا بڑا ہوتا ہے اسے 2 پیروں پہ چلنا آ جاتا ہے، خود ہی آ جاتا ہے نا، پکڑ کے کہاں سکھاتے ہیں، خود ہی سیکھ لیتا ہے وہ۔ بلی کا بچہ 4 پیروں پہ چلنا سیکھ لیتا ہے، پرندے اڑنا سیکھ لیتے ہیں، دانا کھانا سیکھ لیتے ہیں۔ پیدائشی ہمیں پتا ہوتا ہے کھانے کی چیزیں ہی نہیں، چھوٹا بچہ ہے نا وہ منہ میں مٹی اٹھا کے ڈالتا ہے پھر تھوک دیتا ہے، کوئلہ پکڑتا ہے پھر پھینک دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا چل جاتا ہے کھانے کی چیز نہیں، وہ کھانے اور نہ کھانے کی چیز کو شناخت کر لیتا ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر ہے، کسب ہے، اللہ نے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہدایت آ جاتی ہے سکھانے سے، اس میں ایک ہدایت ہے جو ہم سکھاتے ہیں، جیسے ہم دنیا کا سکھاتے ہیں دین کا بھی سکھاتے ہیں، میں آپ کو قرآن پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہم دے سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں بلاغ آسان لفظوں۔ اس کے بعد ہے اس کا دل میں اتر جانا اور ہدایت پر کھڑے ہو جانا اور صحیح کام کرنا، اس کی توفیق اللہ دینے والے، یہ بندے نہیں دے سکتے۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو ہدایت کی طرف دل نہیں ان کے پاک کر سکتے، اللہ جس کے لیے چاہے گا کرے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا، آمین۔ سماعون للکذب، یہ جھوٹ بہت سنتے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں سنتے ہیں۔ ہم کہاں جھوٹ سنتے ہیں؟ جو فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ڈرامے کا مطلب بھی ہے ڈرامہ، ایکٹنگ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے جھوٹے ہیں، میاں بیوی ہے نہیں بنے ہوئے، باپ بیٹی ہے نہیں بنے ہوئے، دیکھتے ہیں نا سب کچھ جھوٹ ہی ہے نا، جھوٹی باتیں سنتے ہیں، جو ڈائیلاگ ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں؟ کوئی سچے نہیں ہوتے، جو محبتوں کے قصے ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں؟ کوئی سچے نہیں ہوتے، سب جھوٹی باتیں ہیں، بیٹھ کے سن رہے ہو، دیکھ رہے ہیں ہر وقت۔ کامیڈی ہے تو اس میں بھی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے نا، گانے بھی میں تیرے لیے چاند ستارے توڑ لاؤں ہے، اور اسی کی بیوی سے جا کر پوچھیں، وہ جو ناچ ناچ کے گا رہا ہے عورت کے ساتھ، وہ ایک جوڑے کے پیسے نہیں دیتا ہوگا اس کو، ہر گھر کی کہانی ہے۔ تو ریالٹی سے ہٹ کر باتیں ہیں مگر ہم سنتے ہیں، تو جھوٹ اچھا لگتا ہے ان کو، فینٹیسیز میں رہنا اچھا لگتا ہے، پھر دین کے بارے میں بھی جھوٹی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اکلون للسحت، اور حرام بہت کھاتے ہیں، یعنی حلال و حرام کا فرق بھول جاتے ہیں، حرام ملے حلال ملے ان کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ فائن، پھر اگر جا ان کا وہ آپ کے پاس آئیں فحکم، فیصلہ کر دیجئے بینہم ان کے درمیان، اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو چاہے آپ ان کے مابین فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا پھر ان سے اعراض برتیے، چاہے آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں چاہے اعراض برتیں، یعنی جب اس طرح کے منافق آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے معاملے میں شریک ہوں یا نہ ہوں آپ کی مرضی، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض برتیں گے، توجہ نہیں دیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توجہ نہ دیں تو وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت یا حسن سلوک کرتے تھے کہ شاید ان کے دل پلٹ جائے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر فیصلہ ہی کریں آپ، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں آپ کو اختیار حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پھر اختیار ہر حاکم کو حاصل ہے، ہر مسلمان قاضی کو حاصل ہے جو اسلام پر چل رہا ہو، کہ ایسے منافقوں کا فیصلہ کرے یا پھر ان کا کیس کہیں اور وہ بھیج دے کہ نہیں بھی میں نے نہیں اس میں پڑھ لی۔ آج کے دور میں ایون جو ججز وغیرہ ہیں، آپ دیکھیں بہت پریشر ڈالا جاتا ہے ان پر، ان کو مجبور کیا جاتا ہے، تو اگر وہ نہیں پریشر بیئر کر پا رہا تو جج کو حق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کیس کا جج میں نہیں بننا چاہتا، کسی اور کو دے۔ فرض کریں کہ مسٹر اے جج ہیں، ان کے پاس کسی بڑی بگ گن کا کسی امیر آدمی کا کوئی کیس آ گیا، اب وہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ بھئی یا تو یہ پیسے لے لو اور ہمارے حق میں فیصلہ دے دو ورنہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، اور دنیاوی اعتبار سے اس پوزیشن میں ہے کہ تباہ کر دے۔ اب ظاہر ہے جج کی بھی فیملی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ حرام بھی نہیں کرنا چاہتا کام، اور وہ اپنے گھر والوں کو داؤ پہ بھی نہیں لگا سکتا، تو اس کے پاس یہ تھرڈ آپشن ہے، دنیا کے لاء میں بھی ہے، کہ وہ کہے کہ میں اس کیس کا جج نہیں بننا چاہتا، وہ پھر کیس کسی اور کو ٹرانسفر کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو
یہ حق ہے. اس کے بعد اب اللہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نظر انداز کر دیں گے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, اور اگر فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو. یعنی کہ اگر آج کی دنیا میں اگر جج چھوڑ دیتا ہے تو بات ختم ہو گئی نا, اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو فیصلہ کروں گا, میں نہیں ڈرتا, تو پھر فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو, پھر بکنا نہیں. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ, وہ کس طرح آپ کو اپنا حکم بنائیں گے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ, ان کے پاس توریت موجود ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, جس میں اللہ کے احکام موجود ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر بھی وہ توریت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کو اپنا حاکم کیسے بنا سکتے ہیں, اپنا فیصلہ کرنے والا منصف کیسے بنا سکتے ہیں. ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کے احکام موجود ہیں, مگر وہ توریت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ توریت کو نہیں مانتے تو آپ کو کہاں سے مانیں گے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. یعنی کہ نہ وہ توریت پر ایمان رکھتے ہیں, نہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, بے شک ہم نے توریت اتاری, اس میں ہدایت ہے, روشنی ہے. يَحْكُمُ, فیصلہ کیا کرتے تھے, بِهَا, اس کتاب کے مطابق, النبیون, وہ نبی, الذین اسلموا, جو اسلام والے تھے, یعنی کہ ان کے نبی جو مسلم تھے. سارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک. للذین ہادوا, ان کے درمیان جو یہودی بنے بیٹھے ہیں. والربانیون, اور ان کے نیک لوگ اللہ والے. والاحبار, اور ان کے فقہاء, مذہبی عالم. بما استحفظوا, کیونکہ وہ محافظ بنائے گئے تھے. من کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے. اللہ کہتے ہیں کہ توریت جو ہے یہ ہدایت اور نور پر مبنی کتاب ہے. ان کے نبی اور ان کے نیک افراد اور ان کے علماء فقہاء اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے جب تک ان کی شریعت نافذ رہی ہے, کیونکہ وہ اس کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, اور وہ سب کتاب کے حق ہونے پر گواہ ہیں. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ, لوگوں سے مت ڈرو تم. وَاخْشَوْنِی, مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, میری آیت کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو, دنیا کی خاطر مت بیچو. یہود سے اللہ کہہ رہے ہیں, ایکچولی تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو چھوڑ دی تھی توریت, اور توریت اصل شکل میں بھی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میری کتاب کے قوانین نافذ کرو, لوگوں سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو نہیں فیصلہ کرتا اللہ کے اتارے احکامات کے مطابق, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وہی کافر ہیں. اب یہ یہود کے بارے میں سٹیٹمنٹ ہے, ہم پر پوری نہیں آتی, پوری آتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میری اتاری کتاب کے قوانین نافذ کرو, جو میری کتاب کو مانے اور پھر اس کے قوانین نافذ نہ کرے وہ کافر ہے. وَكَتَبْنَا, ہم نے لکھ دیا, عَلَيْهِمْ, ان پر, فِيهَا, اس میں, أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, کہ جان کے بدلے جان ہے. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, آنکھ کے بدلے آنکھ ہے. وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, ناک کے بدلے ناک ہے. وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ, کان کے بدلے کان ہے. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, دانت کے بدلے دانت ہے. وَالْجُرُوحَ قِصَاص, تمام زخموں کا بدلہ لیا جائے گا. اس پر کہتے ہیں آج کل کے لوگ اگر ہر کوئی آنکھ کا بدلہ آنکھ کرنے لگا دنیا میں سارے اندھے ہو جائیں گے. سعودیہ میں آپ کو کتنے اندھے یا کانے ملے ہیں؟ نہیں, لوگ محتاط ہو جائیں گے. کوئی کسی کی جان لے دے, کوئی اتنا ہلکا نہیں سمجھے گا جیسے ہمارے یہاں, یعنی مذاق ہی ہو گیا بندہ مار دینا نا, جس کا دل چاہتا ہے, جس کو دل چاہتا ہے اٹھ کے مار دیتا ہے. ایسے نہیں ہوگا پھر. تو جو جس کو جس طرح کا نقصان پہنچائے اس کو ویسی دیت دینی پڑے گی, قصاص دینا پڑے گا, ورنہ پھر دیت دینی پڑے گی. دیت بھی ٹھیک ٹھاک ہے, مالی اعتبار سے بھی بندہ کنگال ہو جاتا ہے. فمن تصدق به, جو صدقہ کر دے اسے, فہو کفارۃ له, وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. یعنی کہ اگر جو زخمی ہوا یا جو مرا, مرنے والے کے وارث اور زخمی خود اگر اپنا حق معاف کر دے کہ میں نے اس کو معاف کیا, تو اللہ کہتے ہیں وہ اس کے حق میں کفارہ ہو جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ کے اتارے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہی ظالم ہے. تو اللہ کا حق مارتے ہیں, ظالم ہوتے ہیں حق مارنے والا. تو اللہ کا حق مارا, معاشرے کا حق مارا. جتنی معاشرے میں افراتفری ہے اسی وجہ سے ہے نا کہ قانون نہیں چل رہا, اور اپنی جان پر ظلم کیا, اپنا حق مارا, کیونکہ جہنم سے نہیں بچایا نا خود کو. تو یہ لازم ہے جی کہ اللہ کا قانون نافذ ہو. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ, ہم نے بھیجے ان کے آثار پر عیسیٰ بن مریم, یعنی ہم نے بہت سارے نبی موسیٰ کے بعد بھیجے, پھر عیسیٰ کو بھیجا. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, عیسیٰ نے تصدیق کی ان کے پاس موجود کتاب توریت کی. وآتیناہ الانجیل, ہم نے اسے انجیل بھی دی. فیہ ھدی ونور, جس میں ہدایت اور روشنی تھی. یعنی ہم نے ان پر عیسیٰ کو بھی بھیجا تھا, انہوں نے عیسیٰ کا بھی انکار کر دیا. ان کے یہ کہتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہے, اسماعیلی, ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں عیسیٰ بھی کیوں نہیں لائے, عیسیٰ تو یہودی تھے نا, نسلاً یہودی تھے نا, تو وہ توریت کو ہی قائم کر رہے تھے, اور میں نے انجیل بھی دے دی تھی جو ہدایت اور روشنی تھی. پھر عیسیٰ پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ, اور وہ تو تصدیق کر رہا تھا نا عیسیٰ, اور انجیل بھی توریت کی جو پہلے موجود تھی. وَهُدًى, ہدایت تھی. وَمَوْعِظَةً, نصیحت تھی. لِلْمُتَّقِينَ, متقین کے لیے. تو پھر کیوں عیسیٰ کا انکار کیا, کیوں جان سے مارنے کے در پہ ہو گئے؟ کوسچن ریز کیا جائے. وَيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ,
इंजील वालों को चाहिए फैसला करे बिमा अंज़ल अल्लाहु फी, उस किताब के मुताबिक। यहूद को चाहिए तौरात के मुताबिक फैसला करें, इंजील वालों को चाहिए इंजील के मुताबिक फैसला करें, मुसलमानों को क्या चाहिए, कुरान के मुताबिक फैसला करें। तो लिहाजा अगर यहूद नहीं करते तौरात के मुताबिक फैसला, ईसाई नहीं करते इंजील के मुताबिक फैसला, तो काफिर हैं, जालिम है। हम भी कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते तो हम भी काफिर और जालिम। तो जो उनकी गलतियां वो हमारी गलतियां, तो अल्लाह हमें किस बिना पर प्रेफरेंस दे भाई। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, जो अल्लाह के उतारे कानून के मुताबिक फैसले नहीं करता वो फासिक है। देखिए सब खराबी की शक्लें आ गई ना। काफिर है क्योंकि वो अल्लाह के कानून को नहीं मान रहे, इनकार कर रहे हैं, वो जालिम है क्योंकि वो अल्लाह का हक अदा नहीं कर रहे, और फासिक है, नाफरमान है, क्योंकि वो अल्लाह की बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये सारी सिफतें फिर हम में जमा हो गई ना। तो जो मुआशरा काफिर हो, जो मुआशरा फासिक हो, जो मुआशरा जालिम हो, उस मुआशरे पर रहमतें कहाँ से आएंगी। वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़, हमने आप पर इस किताब को हक के साथ उतारा, मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि मिनल किताब, और ये कुरान तस्दीक करता है पहले मौजूद किताबों की, व मुहैमिनन अलैहि, ये उन पर निगरान भी है, यानी कि जो पहली किताबों के अहकामात जाया कर दिए कि उन सबको कुरान बयान करके जिंदा कर देता है। फहकुम बैनहुम, बस आप फैसला कीजिए इनके माबैन बिमा अंज़लल्लाहु, अल्लाह के उतारे कानून के मुताबिक। किन के माबैन फैसला करेंगे जी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के माबैन। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो क्या कुरान साकित हो जाएगा? नहीं, कुरान के मुताबिक कयामत तक फैसले होने चाहिए। कैसे होंगे फैसले कुरान के मुताबिक? इस्लाम का कानून नाफिज होगा। वला तत्तबी अहवाअहुम, इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिएगा, अम्मा जाअका मिनल हक, आपके पास हक आ चुका है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिएगा, कि यानी कि इनकी मर्जी के मुताबिक, जैसे आज हमने पीनल कोड लगाया है, हम चाहते हैं इसी पर चलता रहे कानून। नहीं, कानून इस्लाम का नाफिज है। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा, हर एक के लिए हमने बना दिया रास्ता और तरीका। शरा, शरा से है, इसी से शारा आम आप लिखते हैं, रास्ते को कहते हैं। मिनहाज, मिनहज इसको भी रास्ता तरीका। तो हमने सबके लिए एक रास्ता मुकर्रर कर दिया, एक तरीका बना दिया। यानी अल्लाह कहते हैं हर किसी को हमने लॉ दिया, हर हर उम्मत को लॉ मिला, तो हमें भी लॉ मिला है, उस लॉ पर चलना है। वलो शाह अल्लाह, अगर चाहता अल्लाह, लजअलकुम, बना देता तुम्हें उम्मतन वाहिदा, एक ही करो, वलाकिन लियबलुवकुम, लेकिन उसने तुम्हें आजमाया, फीमा आताकुम, उस इल्म में जो तुम्हें दिया था, फस्तबिकुल खैरात, बस नेकियों में सबकत करो। अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह कहते हैं मैं चाहता तो इंसान इख्तिलाफ ना करते, सारे एक ही गरोह रहते, लेकिन मैंने तुम्हें इल्म और अक्ल देकर आजमाइश में डाला कि अब तुम क्या फैसला करते हो। तो जो फैसले तुम लोगों ने किए अपने लिए खुद किए, अब नेकियों में आगे बढ़ जाओ तो बच जाओगे। इलल्लाहि मर्जिउकुम, तुम्हारा लौटना अल्लाह की तरफ है, जमीअन सबका, फयुनब्बिउकुम, वही बताएगा तुम्हें, बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, तुम्हारे इख्तिलाफात में फैसला। यानी जब तुम अल्लाह की तरफ पलट कर जाओगे तो तुम्हारे इख्तिलाफात का फैसला हो जाएगा। ये जो लगे हुए ना वहाबी कौन और देवबंदी कौन और बरेलवी कौन है ना, मुसलमान होने को तैयार नहीं है, सारे एक जगह जमा होने को तैयार नहीं है, इनका फैसला अब कयामत के दिन होगा। को मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कीजिए बैनहुम, इनके माबैन, बिमा अंज़लल्लाहु, अल्लाह के उतारे कानून के मुताबिक। अब देखिए दोबारा बात आ गई, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तिलाफात तो चलते रहेंगे, इनका कानून इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। वला तत्तबी अहवाअहुम, इनकी ख्वाहिशात के पीछे मत लगिएगा, वहजुरहुम, ध्यान रखिएगा, अन यफ्तिनू का, फितने में न डाल दें आपको, अम बाद, इन बाज कानून के बारे में, मा अंज़लल्लाहु इलैका, जो अल्लाह ने आपकी तरफ उतारा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ख्वाहिशात के पीछे न लगिएगा, एहतियात बरतिएगा, ऐसा ना हो ये आपको अल्लाह के उतारे कानून के किसी हिस्से के बारे में फितने में डाल दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने क्या फितने में डालना था, वो तो अल्लाह की हिफाजत में थे। ये कहा असल में हमें जा रहा है, जैसे हमें फितने में डाला हुआ है ना, मुसलमान ये कहते हैं मुंह से, ये फितने में किसने डाला? इनको यहूद ने डाला। यहूद ने ये दुनिया में तहरीक चलाई आम की, ईसाइयों को तबाह किया, हमें तबाह करना चाहते हैं। एक वक्त में इस्लाम को बच्चों की जरूरत होगी, अब तो इस्लाम फैल गया है, आप बच्चे दो ही अच्छे, दो से ज्यादा बच्चे हो अबॉर्ट करा दो। ये बहबूदी आबादी नहीं है, ये आबादी को तबाह कर दे। इसी तरह आप देखें सूद, सूद के बारे में, गरीब से लेना हराम है, अमीर से लेना जायज है। ये सूद ही के निजाम की वजह से है कि मईशत से पैसा खींच लिया है और आपकी मईशत रुकी हुई। आपको समझ नहीं आ रही, करें तो करेंगे, क्योंकि सूद की वजह से मईशत चंद लोगों के हाथ में चली जाती है, यही तो मसला है। फिर आप देखिए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं दिखाऊं ना दिखाऊं, ये क्या है? ये अल्लाह के दिन के बारे में ना गुमराहियों में डालना है। कोड़े मारना बड़ी सख्त सजा है, रजम कर दिया जाए रेपिस्ट को, ओ हो, रजम करना तो बड़ी सख्त सजा है, तो जो उसने काम किया वो बड़ा अच्छा है।
تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ جو آج کل کہی جاتی ہیں، یہی فتنہ ہے. تو اللہ نے ہمیں ہوشیار کیا، مگر ہم اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لے، فَعْلَمْ، جان لیجئے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ وہ پہنچائے انہیں، ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کی مصیبت. اگر وہ اس سارے سمجھانے کے باوجود منہ موڑ لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے. یعنی ہمارے مسلمانوں پر بھی آج اگر ہم اتنی مشقت میں آ کر بھی اللہ کے قانون کی طرف نہیں پلٹ رہے تو اللہ کہتے ہیں پھر سمجھ لو میں سزا دے رہا ہوں تم لوگوں کو. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ ہیں انسانوں میں سے، لَفَاسِقُونَ، جو ہے ہی فاسق. انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو گناہ گار ہے، یعنی کہ وہ پسند کرتے ہیں گناہوں کی زندگی جینا. الحمدللہ. مزہ ہے نا جی گناہوں کی زندگی میں. ناچ گانے میں مزہ ہے، فلمیں دیکھنے میں مزہ ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس کی مثال چھوٹی سی ہے، پراٹھے کھانے میں مزہ ڈیفینیٹلی ہے، مزیدار چیز ہے نا، نان مزیدار چیز ہے، بسکٹ ہیں، دال چاول ہیں، بریانیاں ہیں، مزہ ہے. اور اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی آپ کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، لیور خراب ہو رہا ہے، سادہ کھانا کھاؤ، مزہ نہیں آتا نا. آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، پھر جب ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے پھر آپ کو ان چیزوں کا مزہ آنا بند ہو جاتا ہے، مگر وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. یہی معاملہ ہے، یہ لذتیں ہیں نا، ناچ گانا، باتیں کرنا، جو ہے کہانیاں سننا، ڈرامے دیکھنا، مزہ ہے. اب اس کو چھوڑ کے جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو اول اول مزہ نہیں آتا، اسی طرح جس طرح مرغن کھانے والوں کو سادے کھانے کا کوئی مزہ نہیں آتا. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے، زبان کا ٹیسٹ نارمل ہوتا ہے، ٹیسٹ ورڈ نارمل ہوتے ہیں، تو پھر وہ مزہ آنے لگتا ہے. پھر اتنا مزہ آنے لگتا ہے کہ پھر آپ کو مرغن غذائیں بری لگنے لگتی ہیں، آپ کھا نہیں سکتے، آپ کہتے ہیں توبہ توبہ اتنا گھی، او ہو اتنی مرچیں، پھر وہ لیول آتا ہے. اسی طرح جب ہم قرآن سے جڑے رہتے ہیں پھر تقویٰ بڑھتے بڑھتے وہ لیول آتا ہے کہ گند لگنے لگتا ہے سب کچھ. بندہ کہتا ہے اوہو ہٹاؤ، یہ کیا گندگی ہے، یہ کیا فحش بات ہے، یہ کیا بےہودہ گوئی ہے. پھر انسان کا لیول بڑھتا ہے. تو یہ تو پروسیس اسی طرح ہوگا، اس کا شارٹ کٹ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو انسانوں کی اکثریت نافرمان ہے کیونکہ لذتوں کے پیچھے ہے نا. افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا چاہتے ہیں یہ جاہلیت کے حکامات، جاہلیت کا قانون. ہم بھی تو جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں. یہ جو آج آپ کے ملک میں ہو رہا ہے یہ جاہلیت کا قانون ہے، مکہ میں یہی ہوتا تھا، روم میں یہی ہوتا تھا. اسی کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بڑھ کر اچھا حکم کون دے گا، اللہ سے بہتر فیصلہ کون کرے گا. لقوم یوقنون، مگر ان لوگوں کے جو یقین رکھتے ہیں. کیا مطلب ہے، فیصلہ تو اچھا ہی ہے اللہ کا، لیکن اللہ کہتے ہیں سمجھ وہ پائیں گے جو یقین رکھیں گے. جب وہ قانون نافذ ہوگا تو نفع سب کو ہوگا. جیسے سعودیہ میں ہے، آپ دیکھیں آج بھی دنیا کا سب سے سیف ملک عورتوں کے لیے سعودیہ ہے، اور دنیا کا سب سے سیف سٹی عورتوں کے لیے مدینہ ہے. آپ جائیں ڈھونڈیں، خود سرچ کریں، لاسٹ ریپ کب ہوا ہے سعودیہ میں کسی عورت کا. یہاں تو ابھی کل ہی مجھے ایک نیوز کسی نے شیئر کی اور میں نے دیکھی بھی نہیں، مجھ سے دیکھا بھی نہیں گیا. وہ کسی کوئی پیر ہے، کوئی کیا اسد کر کے کچھ نام ہے اس کا، پتہ نہیں کہاں کا پیر ہے. تو وہ جو ہے 6 شادیاں اس نے کی ہوئی ہیں، یعنی کہ 4 بیویاں ہیں لیکن ٹوٹل 6 شادیاں کر چکا ہے. درمیانی عمر کا آدمی ہے، اس کے گھر کی فٹی جائی ہے. اب میں نے نہیں دیکھی، مجھ سے جنرلی دیکھی نہیں گئی. 10 سال کی بچی کے ساتھ وہ بندہ بدفعلی کرتا تھا ہر طرح سے، اور وہ بچی مر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کچھ نہیں ہوگا اس کیس کا. کیا کہوں میں آپ سے، گند مچا ہوا ہے نا معاشرے میں. حیرت ہوتی ہے 5 5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے. پوری زندگی کسی کی تباہ کر دیتے ہیں. جس اذیت سے وہ عورتیں بیچاری گزرتی ہیں، جیسے یہ جو موٹر وے ریپ کیس تھا، آپ دیکھیں اس عورت کی اذیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اس کے پورے خاندان کا. اور وہ جو 2 بچے تھے، اس کے ایک بیٹا بیٹی تھے نا ساتھ، تو وہ بیچارے چھپ گئے اور ظاہر انہوں نے اپنی ماں کا ریپ ہوتے ہوئے دیکھا. وہ کبھی اس اذیت کو بھول سکیں گے جو انہوں نے دیکھا ہے؟ کیسے بھول سکیں گے؟ کیا وہ بچے کبھی 100% نارمل ہو سکیں گے؟ آپ کتنی بھی کاؤنسلنگ کر لیں جی، وہ 100% نارمل نہیں ہو سکے.
اور پھر پتہ نہیں آگے کیا ہوا، اس کے گھر شوہر نے رکھا بھی کہ نہیں رکھا، وہ پھر جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ تو ایک عورت کو اکیلی کو کرنا پڑتا ہے نا، اس میں تو پھر کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اس میں تو پھر لوگ فتوے دینے آ جاتے ہیں، جی اے ہوئی رات کو نکلی کیوں، اینو ضرورت کی سی، این نہیں کچھ کیتا ہوئے گا، پھر ہزار طرح کی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں، وہ ساری عمر عورت اس گناہ کی سزا بھگتتی ہے جو اس بیچاری نے کیا بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس قدر یہ عام ہے کہ یعنی کہ مین روڈ ہے آپ کا، موٹر وے مین روڈ ہے، سیکیور بھی ہے، وہاں پر اتنا گھناؤنا جرم ہوتا ہے، سر عام ہوتا ہے، یہ فرق ہے جی۔ اور سعودیہ میں ابھی میری دوست بھی گئی ہیں، تو ذرا زیادہ میری ان سے لیگل ٹاپکس پہ زیادہ بات ہوتی ہے، تو وہ یہی بتا رہی تھی کہ اتنا سیکیور ہے، اکیلی وہ رہ رہی ہیں ظاہر ہے، ان کے شوہر بھی سعودیہ میں ہے مگر وہ الگ الگ جگہوں پر جاب ہے ان کی، تو وہ ویکینڈز پر ہی اکٹھے ہو پاتے ہیں، تو وہ کہتی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کی کسی طرح کی انسیکیورٹی ہے ہی نہیں، نہ آنے میں نہ جانے میں نہ کچھ۔ بڑا فرق ہے جی اللہ کے قانون کے نفاذ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا نفع تو بہت ہے، مگر یقین کرنے والوں کو، اس سے مراد یہ نہیں کہ جو یقین نہیں کرے گا اس سے نفع نہیں ہوگا، نافذ وہ کرے گا نہیں، جو یقین رکھے گا، جو یقین نہیں رکھے گا وہ نافذ کیسے کرے گا؟ ہم ڈاواں ڈول لوگ نہیں نا کر پا رہے۔ اوہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودی اور عیسائی اپنے سرپرست نہ بناؤ۔ دیکھو میں نے ولی کی بات آپ کو بقرہ میں بھی اچھی طرح سمجھائی کہ یہ وہ دوست ہوتا ہے جس سے آپ ہر بات شیئر کرتے ہیں، جس سے مشورہ مانگتے ہیں، جس کے کہے پر آپ چلتے ہیں، تو وہ نہیں بنانا۔ باقی اچھے تعلقات سب کے ساتھ رکھیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، 1965 میں جب جنگ ہوئی ہے، پاکستان نے امریکہ سے طیارے لیے ہوئے تھے F-16، جنگ کے دوران پرزوں کی ضرورت پڑی، اسپیئر پرزوں کی، تو امریکہ نے دینے سے انکار کر دیا، بڑا مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد ہی پھر یہ گجرانوالہ میں پہلی فیکٹری لگی، پھر اور کام ہوتا گیا، نہیں دیا نا ہمارا ساتھ۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، تو اللہ کہتے ہیں یہ ساتھی ایک دوسرے کے، تمہارے ساتھی نہیں بنیں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو دوست بنائے گا انہیں، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے، جو انہیں اپنا سرپرست بنائے وہ انہی میں سے ہے۔ اب ذرا مجھے ایک بات تو بتائیں کہ جتنے آپ کے سیاستدان ہیں، ساروں کے ابا جی تو وہی ہیں، ہے نا، سب کی اصل جائیدادیں وہیں پر ہیں، سارے انہی کے پاس بھاگتے ہیں۔ ابھی آپ کی گورنمنٹ جب ختم ہوئی ہے تو گئے شباز شریف وغیرہ سارے وہاں، تو پھر کون ہے یہ لوگ؟ انہی میں سے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کے بڑے بڑے جو ہے نا عالم ظالم، سب کے کینیڈا میں اور واشنگٹن میں ان لوگوں کے آفیسز ہیں، اور وہاں سے ان کو مین امدادیں آتی ہیں، اور یہ اصل میں وہیں رہتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ ذرا سوچا کر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں ذاکر نائک ہے نا، تو جب ان کو بھارت سے نکالا گیا تو کہاں گئے؟ ملیشیا۔ انہیں تو کسی انگریز ملک نے جگہ نہیں دے دی، ہے نا، یہ فرق ہے جی۔ چیزیں نظر آتی ہیں، بس غور کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِیہِم، دوڑتے پھرتے ہیں ان کے درمیان۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ یہودیوں نصاریوں کے درمیان دوڑتے پھرتے ہیں۔ میں تو نہیں کہہ رہی نا، آپ کا رب کہہ رہا ہے، تو ان کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہیں، ان کے قدموں میں لوٹتے پھرتے ہیں، ان سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب چاہے وہ سیاست دان ہو تو چاہے وہ آپ کے عالم ہو، جب ان کے بیچ میں گھس گھس کر بیٹھتے ہیں، ان سے تعلقات وابستہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل مریض ہے۔ میرا نہیں، آپ کے رب کا فتویٰ ہے، ان سے تعلقات رکھیں، جائیں، سب کچھ کریں، انہیں اپنا ولی نہ بنائیں۔ میں پھر ذاکر صاحب کی مثال دوں گی آپ کو، کہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر جو ہیں پڑھانے کے لیے بہت دفعہ گئے ہیں باہر، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے لوگوں کو مسلمان بھی کیا، لیکچرز دیے، سب کچھ کیا۔ جب ان کو بھارت میں پیدا ہوئے وہیں پر آباد رہے، جب وہاں سے ان کو نکال دیا گیا ملیشیا چلے گئے، وہ تو جا کر کسی کی گود میں نہیں بیٹھے۔ ڈاکٹر فرد صاحبہ ہیں، تبلیغ کی غرض سے وہ اب کینیڈا سیٹل ہو گئی ہیں، مگر ان کا جو الہدا ہے اس کا مرکز وغیرہ سب پاکستان میں، ساری تحریک پاکستان کی ہے، پاکستان سے شروع ہوا، وہاں پر سینٹرز ہیں، لیکن اصل مرکز پاکستانی ہے۔ ہاں خود اب انہوں نے کینیڈین شہریت لے لی ہوئی ہے، کیوں؟ وہ وہاں پر تبلیغ کرتے ہیں، انہوں نے تبلیغ کی نیت سے لی۔ تو دیکھیں کوئی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ایسا تھوڑی اللہ نے عقل دی۔
دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، پر ظاہر کے عمل تو نظر آتے ہیں. نخشا تصیبنا دائرۃ، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا تصیبنا دائرۃ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم کسی آزمائش میں نہ آ جائیں. یعنی کہ جب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ تم یہودیوں میں گھسے رہتے ہو، عیسائیوں میں گھسے رہتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم ان سے تعلقات اچھے رکھتے ہیں کہ کوئی مصیبت کا وقت آئے تو ہماری ہیلپ کرے. نواز شریف صاحب کی بھی جب گورنمنٹ تھی نا تو کہتے ہیں بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں گے تاکہ وہ ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکیں. ہم ایک ہیں، وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. تقریر میں کہا تھا انہوں نے. تو بڑی دلچسپ بات ہے. پاکستان تو بنا ہی اس بات پر ہے کہ وہ الگ ہے اور ہم الگ ہیں. وہ گائے کو پوجتے ہیں، ہم گائے کو کھاتے ہیں. تو اب آلو گوشت پر آ کر یکجہتی لوٹ آئے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. فاص اللہ، امید ہے کہ اللہ ایاتیہ لے آئے بالفتح، کامیابی، او امر، یا کوئی حکم، من اندی، اپنی طرف سے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی کامیابی لے آئے یا کوئی حکم نافذ کر دے اپنی جانب سے، فیصبحوا، وہ ہو جائے، علی ما اسروا، جو چھپا رکھا ہے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، نادمین، اس پر نادم. ہو سکتا ہے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے یا اللہ اپنا کوئی حکم ظاہر کر دے تو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے نفاق پر نادم ہو جائے گی. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ نیک بنے بیٹھے ہیں نا، میں اگر ان کے راز کھول دوں تو شرمندہ ہو جائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی ہے وہ جنہیں اقسموا، قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں کھائیں، انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی ایمان والے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پکی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی منافقوں کا رویہ مومنوں کو حیران کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں، شیر و شکر ان کے ساتھ ہے. کیا ہے یہ لوگ؟ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین، وہ خسارہ اٹھائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو پھر جائے گا تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف، عن قریب، یات اللہ، لے آئے گا اللہ، بقوم، ایک قوم، یحبہم، محبت کرے گا ان سے، ویحبونہ، وہ محبت کریں گے اس سے. اے ایمان والو، اگر تم پھر جاؤ گے اللہ کے دین سے تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا. لا ہے جی اللہ نئی قوم. یورپ تیزی سے مسلمان ہو رہا ہے، امریکہ تیزی سے مسلمان ہو رہا ہے. وہ شعوری مسلمان ہے نا، وہ ہمارے جیسے کمزور اور بے غیرت نہیں ہوں گے معذرت سے. اذلۃ علی المؤمنین، نرم ہوں گے مومنوں پر. یہ میں نے غلط بٹن پریس کر دیا، ایک سیکنڈ. اذلۃ علی المؤمنین، نرم ہوں گے مومنوں پر. عزت علی الکافرین، کافروں کے مد مقابل بڑے مضبوط ہوں گے. عز ہوتا ہے مضبوط ہونا نا، اور ذل ہوتا ہے جھک جانا. ذلہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کمزوری. اب ذلہ کس قسم کی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اردو میں تو ذلت رسوائی کو کہتے ہیں نا، عربی میں رسوائی کو نہیں کہتے. نرمی کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو دل کا نرم ہونا بھی تو ایک کمزوری ہے. نیگیٹو والی کمزوری تو نہیں ہے نا، دل نرم ہے. تو یہاں وہ مانا ہے کہ مومنوں کے لیے جھکے ہوئے ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسپیچ جو انہوں نے پہلی دی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس کا حق مجھ پر نکلتا ہو، جو مظلوم ہے امت میں، وہ میرے لیے طاقتور ہے، اور جو ظالم ہے وہ میرے نزدیک کمزور. سمجھ گئے؟ تو یہ بات ہے کہ مومنوں پر نرم ہوں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے. عزت علی الکافرین، کافروں کے مد مقابل مضبوطی دکھائیں گے، ان سے ڈریں گے نہیں، ان کے روب میں نہیں آئیں گے جیسے ہمارے آ جاتے ہیں، ہے نا. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، گر خلق یارا ہو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن، وہ والی بات ہوتی. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پوری جد و جہد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. آپ کی اگلی نسل بھی ایسے ہے. یہ انشاءاللہ جو دین کی طرف آ جائیں گے نا وہ بڑے مضبوط ہوں گے، پرواہ نہیں کرتے کسی کے کہنے کی. یہ خوبی ہے، بس اس خوبی کو دین کی طرف موڑ دیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے عطا کرے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی تو اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں. الذین، اور وہ ہیں ایمان والے. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکات دیتے ہیں. وہم راکعون، جھکے ہوئے ہیں. ایک معنی تو رکوع کرنا ہے کہ جھکنا، اللہ اور رسول کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول سے دوستی کرے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو وہ اللہ کا گروہ ہے اور یہی غالب آئے گا. یعنی اللہ اور رسول کو سرپرست بناؤ، مومنوں کو سرپرست بناؤ تو تم غالب آؤ گے، کیونکہ فائنلی اللہ کے گروہ نے غالب آؤ. سمجھ گئے؟ بات سمجھ آئی؟
کوئی سوال، کوئی بات جو پوچھنا چاہے؟ چلے پھر آج کا سبق ختم کرتے ہیں اور چلیے نماز کی طرف. اللہ ہم سے قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.